everyone and welcome to the next topic of British Constitution. Today we will again resume our previous topic which was political parties of British system. Previous lecture में हमने British political parties का evolution पढ़ा था and we also studied the features of British political parties. और आज हमारा टॉपिक है बरतानिया की अहम सियासी जमातें Important Political Parties. ब्रिटिश पार्टीज़ का जब मैंने आपको एवोल्यूशन पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको दो ग्रुप्स का बताया था, एक विग और दूसरा टोरी। विग जो बादशाहत के हामी नहीं थे बल्कि आइनी बादशाहत चाहते थे और नए और जदीद रुझानात के हामी थे, और उनके मुकाबले में टोरी जो कि मुतलकुल अन्नान बादशाहत के हामी थे और पुराने इदारों के हामी थे। और यही दो ग्रुप्स बाद में लिबरल और कंजर्वेटिव के नाम से मशहूर हुए। और 19वीं सदी में हमें एक तीसरी पार्टी नज़र आई, लेबर पार्टी, जो सोशलिस्ट नज़रियात की हामी थी लेकिन जमहूरियत के ज़रिए सोशलिज़म को नाफिज करना चाहती थी और मज़दूरों के हकूक़ के दावे लेकर सियासी मंजर में आई थी। और आहिस्ता आहिस्ता लिबरल पार्टी जो थी वो हमें पस मंज़र में जाती हुई नज़र आई और लेबर पार्टी ज़्यादा सियासी उफ़क़ पर हम छाने लगी और 1945 के बाद से कंजर्वेटिव पार्टी का मुकाबला करने के लिए सिर्फ लेबर पार्टी ही रह गई। तो इस तरह फिर हमें कंजर्वेटिव, लिबरल और लेबर तीन पार्टीज़ थी और बाद में हमें कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी ही नज़र आने लगी। बरतानिया में हमेशा से दो बड़ी पार्टियाँ ही रहीं, जो पहले लिबरल और कंजर्वेटिव थी, फिर कंजर्वेटिव और लेबर पार्टीज़ बन गई। और अभी तक बरतानिया के अंदर ये तीनों जमातें कायम हैं, लेकिन बड़ी जमातें दो ही हैं, कंजर्वेटिव और लिबरल। इसी वजह से हम बरतानिया के सियासी निज़ाम को जो टू पार्टी सिस्टम कहते हैं, क्योंकि वहाँ के सियासी मंजर में जो जमातें ज़्यादा नशस्तें हासिल करती हैं वो कंजर्वेटिव और लिबरल ही हैं। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी भी है वहाँ पर, सोशलिस्ट पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और इस तरह की और छोटी छोटी पार्टीज़ भी हैं, लेकिन आज तक किसी एक भी पार्टी को पार्लियामेंट में एक भी सीट हासिल नहीं हो सकी। इसलिए हम बरतानिया के पार्लिमानी निज़ाम में तीन जो मेजर पार्टीज़ हैं, कंजर्वेटिव, लिबरल और लेबर पार्टीज़ को ही देखते हैं। तो फर्स्ट में हम देखेंगे कि कंजर्वेटिव पार्टी क्या है, इसके बुनियादी मकासद क्या हैं और इसकी तंजीम कैसे हो। तो पहली पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी। ये पार्टी जब बादशाहत और पार्लियामेंट के दरमियान कशमकश का आगाज़ हुआ तो ये पार्टी तब से ही वजूद रखती है। कंजर्वेटिव वो ग्रुप था जो बादशाहत का हामी था और मुतलकुल अन्नान बादशाहत के क़याम के लिए कोशिश कर रहा था। जब सिविल वॉर हुई, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन के एवोल्यूशन में पढ़ चुके हैं, जिसमें क्रामवेल की फ़ौजें जो थी, जो पार्लियामेंट की फ़ौजें थी, उनको कामयाबी हासिल हुई और उन्होंने हुकूमत संभाल ली, तो उस दौर में जो विग पार्टी थी, जिसको बाद में लिबरल पार्टी का नाम दिया गया, ये पार्टी सियासी उफ़क़ पर हमें नज़र आई। और जो उमरा जो बादशाह के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में पेश थे, वो विग पार्टी के जब नारों से ख़ाइफ़ हुए तो उन्होंने दोबारा से टोरी पार्टी को नए सिरे से मुनज़्ज़म किया। और वो पार्टी थी जो बादशाहत की हामी थी। और जब क्रामवेल का दौर ख़त्म हुआ और बरतानवी अवाम ने फ़र्स्ट टाइम बरतानिया के अंदर डिक्टेटरशिप का एक्सपीरियंस किया और इस एक्सपीरियंस से डर कर उन्होंने दोबारा से कंजर्वेटिव पार्टी को भी फ़ाल किया और उसके साथ साथ जो लिबरल पार्टी थी ये भी हमें सियासी उफ़क़ पर नज़र आने लगी। कंजर्वेटिव पार्टी की जो असल क़ुव्वत है वो उमरा, दरबारी, सरमायादार और बरतानवी जो नस्ल परस्त हैं उनको समझा जाता रहा है। बरतानवी जो बड़े बड़े ताजिर, सरमायादार, सनअतकार हैं, बड़े कारोबारी अफराद हैं और उमरा वगैरह इस पार्टी के हिमायती रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी ने अपनी इब्तिदा में जमहूरियत की और इनकलाबी जो तब्दीलियाँ थीं उनकी सख्त मुखालफत की और ये एक ऐसी काबीना चाहती थी जो पार्लियामेंट की बजाय बादशाह के सामने जवाबदेह हो। मजहबी तबकों ने भी इसकी बहुत हिमायत की, क्योंकि उनके मखसूस जो मफादात थे वो भी इसी तरह महफूज रह सकते थे। कंजर्वेटिव पार्टी को लिबरल पार्टी ने अंडर प्रेशर रखा और कंजर्वेटिव पार्टी ही हमें बरतानिया के अंदर ज़्यादा फ़ाल नज़र आती रही। लेकिन जब नेपोलियन का जारहाना इक़दामात थे तो तब लिबरल पार्टी की हुकूमत थी और लिबरल पार्टी बरतानिया का सही से दिफा ना कर सकी, तो अवाम ने कंजर्वेटिव पार्टी को आज़माया
اور انہی دنوں میں کنزرویٹو پارٹی کو پیٹ دی ینگر کی خدمات حاصل ہوئیں۔ اس نے پارٹی کو دوبارہ سے پاپولر کیا اور اس کے زمانے میں برطانیہ کو داخلی اور خارجی جو سطحیں تھیں وہاں پر دونوں سطح پر زبردست کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ اس کے بعد ڈسرائیلی جیسے وزیر اعظم آئے جس نے جو فرسٹ ورلڈ وار میں سے پہلے کے دور تھا تو اس زمانے میں تھے، اور ڈسرائیلی نے بھی برطانوی نظام کو اور برطانیہ کی جو اوور آل امیج تھا اس کو برقرار رکھنے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا اور اس کی پارٹی کی پاپولیرٹی کو بہت بڑھایا، اور جو اوپن مارکیٹ تھی، کھلی معیشت، اس کو اپنانے کی پالیسی بنائی۔ 20ویں صدی میں جب لیبر پارٹی آئی تو انہی دنوں صنعتی انقلاب کی بدولت مزدور طبقے کے مسائل بہت زیادہ پیدا ہو گئے تھے، تو نئے حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے جو کنزرویٹو پارٹی تھی، جو پہلے جمہوریت اور انقلابی تبدیلیوں کی سخت مخالف تھی، اس نے بھی اپنے منشور میں کچھ تبدیلیاں پیدا کی، اور یہ پارٹی اب یہ قائم ہے، اور اس کے جو بنیادی مقاصد ہیں اس میں اب آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نئی تبدیلیوں کے ساتھ مطابقت پیدا کیے ہوئے بھی ہیں۔ اس کے جو بنیادی آبجیکٹیوز ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ روایات اور رسم و رواج کا زیادہ احترام کرتی ہے، بادشاہ کو سیاسی حیثیت سے مضبوط دیکھنا چاہتی ہے، ہاؤس آف لارڈز یعنی دارالامراء لارڈز اور مذہبی رہنماؤں کی جو روایتی توقیر ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتی ہے، عوام کی ذاتی ملکیت کو قائم رکھنے کے حق میں ہے اور چاہتی ہے کہ اس کو آئینی تحفظ حاصل رہے۔ اس کے علاوہ یہ عوام کے لیے آزادی اور جمہوری اقدار کو پروان چڑھتے دیکھنا چاہتی ہے، اور یہ افراد کی معاشی، معاشرتی اور سیاسی آزادی کے لیے کی حامی ہے، اور نوآبادیات کو قائم رکھنے اور برطانوی نوآبادیات کی جو حکومت تھی اس کو اثر کو بڑھانے کے لیے کوشاں ہے، اور یہ ایسی خارجہ پالیسی کا تعین کرتی رہی ہے اور ہمیشہ سے ایسی پالیسی کے حق میں رہی ہے، اور جدید رجحانات کو اپنانے کے لیے اور عوام کو یہ اپنے منشور میں کشش پیدا کرنے کے لیے اس نے اپنی داخلی پالیسیوں میں بہت تبدیلی کی ہے، یعنی بیرونی لحاظ سے یہ اسی منشور پر کاربند ہے، لیکن اندرونی اور داخلی پالیسیوں میں اس نے تبدیلی کی ہے۔ عوام کو بے روزگاری سے نجات دلانے کے لیے، مزدوروں کو مزید سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اس نے خصوصی اقدامات کا وعدہ کیا ہے۔ کنزرویٹو پارٹی کی اگر ہم تنظیم دیکھیں تو ہمیں جو سب سے پہلی چیز نظر آتی ہے اس کی ہے وہ ہے لوکل کنزرویٹو ایسوسی ایشن۔ یہ اس پارٹی نے برطانیہ میں مختلف حلقے بنا رکھے ہیں اور ہر حلقے میں ایک لوکل کنزرویٹو ایسوسی ایشن ہے۔ یہ اپنی کمیٹی کا انتخاب کرتی ہے جس میں صدر، سیکریٹری اور خزانچی شامل ہوتے ہیں، اور مقامی امیدواروں کی نومینیشن کے لیے کمیٹی کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس پارٹی کی سالانہ کانفرنسز بھی ہوتی ہیں جس میں یہ اپنے مندوبین بھیجتی ہے، اور کنزرویٹو پارٹی کے جو منشور کے خط و خال ہیں پروگرامز کو سالانہ کانفرنس میں پیش کر کے ڈسکس کیا جاتا ہے اور مشورے لیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی ایک مرکزی کونسل ہے، اس کا اجلاس سال میں 2 بار بلایا جاتا ہے، اور اس کونسل کے اختیارات زیادہ نہیں ہیں، یہ صرف قومی مسائل کے متعلق اپنی ریکمنڈیشنز وغیرہ دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ انتظامی کمیٹی آتی ہے، اور یہ کمیٹی مرکز میں قائم ہے اور پارٹی کے اعلیٰ عہدیداروں پر مشتمل ہوتی ہے، اور یہ جتنی بھی مقامی ایسوسی ایشن ہیں ان کی رپورٹس، ان کی تاثرات، ریکمنڈیشنز وغیرہ جب اس کمیٹی کے پاس آتے ہیں تو یہ ان کو دیکھتے ہوئے اپنی جو پالیسی میکنگ ہے اس کی پالیسی ہے اس کے اوپر کام کرتی ہے اور پھر اپنے سربراہ کو بھیج دیتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے پارٹی کا سربراہ، جو کہ پارٹی کی مین کی پوزیشن ہوتی ہے۔ دارالعوام میں کنزرویٹو پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے ارکان پارٹی کے سربراہ کا چناؤ کرتے ہیں، اور پارٹی لیڈر کا انتخاب وہ کسی مخصوص میعاد کا حامل نہیں ہوتا۔ ایک بار قیادت مل جائے تو ایک شخص جب تک وہ زندہ ہوتا ہے یا جب تک وہ استعفیٰ نہ دے دے پارٹی قیادت سے، وہ پارٹی کا چیف رہتا ہے، اور انتخاب کے بعد سربراہ کو بہت سے وسیع اختیارات مل جاتے ہیں، اور وہ جو کنزرویٹو ایسوسی ایشن ہے، کانفرنسز، مرکزی کونسل، ان کے تمام اجلاس میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور ہر سطح پر تنظیم کی بناوٹ میں اس کا ہاتھ ہوتا ہے جسے آسانی سے بدلا نہیں جا سکتا۔ ایون بعض ایسے رہنما بھی گزرے ہیں جنہوں نے بعد میں اپنے جانشین تک مقرر کیے۔ اس کے بعد آتی ہے لیبر پارٹی۔ انگلستان کے سیاسی افق پر جب سے ہمیں کنزرویٹو پارٹی نظر آتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور پارٹی نظر آتی ہے جو کہ ہے لبرل پارٹی، اور لبرل پارٹی وہ پارٹی تھی جو ٹوری کے نام سے پہچانی جاتی تھی، جو آئینی بادشاہت کی حامی تھی، بادشاہ کے اختیارات کو کم کر کے جمہوری
اور عوامی اختیارات کی حامی تھی، اور یہ کسی خاص طبقے کے لیے مخصوص مفادات کے حامل کوئی پارٹی نہیں تھی، نہ تو ہی یہ امراء اور رئیس اور جاگیردار طبقے کی حامی تھی، اور نہ ہی یہ مخصوص مفادات کو کبھی پروٹیکٹ کرتی تھی۔ اور جو لبرل پارٹی تھی یہ ہمیں کنزرویٹو کے مقابلے پر ہی ہمیشہ 17ویں صدی سے 18ویں صدی سے نظر آئی، لیکن 20ویں صدی میں ہمیں جب سوشلسٹ نظریات نے پورے یورپ کو متاثر کیا، اور بہت سارے جو یورپین کنٹریز تھے وہاں پہ سوشلسٹ انقلاب آئے، اور خاص طور پر روس میں جب سوشلسٹ انقلاب آیا تو 19 سینچری میں سوشلزم کا ہمیں اثر یورپ میں بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ اس زمانے میں برطانیہ بھی کیونکہ ایک انڈسٹریلسٹ کنٹری ہے، اور جو انڈسٹریل ریولوشن تھا اس کے اثرات برطانیہ میں بھی محسوس کیے گئے، اور مزدوروں کی جو یونینز تھیں ان کو فعال کرنے کے لیے اور مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے لیبر پارٹی وجود میں آئی، اور اس لیبر پارٹی نے سٹارٹ میں کچھ نشستیں حاصل کیں، اور سٹارٹ میں اس نے مخلوط حکومت بنائی، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد ہمیں لبرل پارٹی ایک باقاعدہ بڑی جماعت کے طور پر سامنے ابھر کر آئی، اور لبرل پارٹی نے جو تھی دوسری لیبر پارٹی نظر آئی، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد ہمیں لبرل پارٹی کافی بیک گراؤنڈ میں جاتی ہوئی نظر آتی ہے، جس کے پاس زیادہ اختیارات نہیں رہے۔ 1970s کے بعد اس نے پھر سے کچھ سے 6 سے 8 نشستیں حاصل کی۔ 1992 کے بعد سے بھی ہمیں نظر آیا کہ لبرل پارٹی نے کچھ پارلیمنٹ کے اندر 4-6 نشستیں حاصل کی، لیکن اوورال اب یہ پارٹی کافی حد تک ہمیں معدوم یا گم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس کی جگہ لیبر پارٹی نے لے لی ہے۔ اس پارٹی کے بنیادی مقاصد جو تھے وہ یہ تھے کہ یہ فلاحی معاشرے کا قیام چاہتی تھی، ایک معتدل قسم کا معاشرہ جو معاشی اور معاشرتی ماحول پیدا کرنا چاہتی ہے، اور یہ پیداواری ذرائع کو نیشنلائز نہیں کرنا چاہتی تھی، یعنی جیسے کہ سوشلزم میں کیا جاتا ہے کہ نیشنلائز کی جاتی ہیں بڑی بڑی انڈسٹریز، یہ اس کے خلاف ہے، لیکن یہ معاشی انصاف اور دولت کی منصفانہ تقسیم کے حق میں ہے۔ اور یہ بین الاقوامی سطح پر لبرل پارٹی نے ہمیشہ قوموں کی آزادی کی حمایت کی ہے، اور نیز نوآبادیات میں اصلاحات کے نفاذ کی بھی حامی رہی ہے۔ جو برصغیر میں نوآبادیاتی نظام تھا، تو جو برصغیر میں جب بھی ریفارمز کی گئیں تو وہ زیادہ تر لبرل دور میں ہی کی گئیں۔ یہ اشتراکیتی مخالف ہے، لیکن یہ معاشی پہلو میں اصلاحات کی حامی ہے۔ یہ آزاد معیشت اور اشتراکی نظام دونوں کا امتزاج چاہتی ہے، یعنی معیشت آزاد بھی ہو، لیکن جو مزدور طبقہ ہے اس کے حقوق کا بھی مکمل خیال رکھا جائے۔ اس پارٹی کی تنظیم میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہے نیشنل لبرل فاؤنڈیشن۔ یہ کنزرویٹو پارٹی کی لوکل ایسوسی ایشن کے مقابلے پر بنائی گئی تھی، اور اس کا اجلاس بھی سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، اس میں مقامی یونٹوں کے نمائندے شریک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی ایڈمنسٹریٹو کمیٹی آتی ہے، یہ ایک مسلسل کام کرنے والا ادارہ ہے، اور ہر مہینے میں اس کا ایک اجلاس ضرور ہوتا ہے، اور اس کمیٹی کے ارکان کو نیشنل لبرل فیڈریشن ایک سال کے لیے منتخب کرتی ہے، اور مقامی یونٹ اس میں اپنی رپورٹس بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے پارلیمانی پارٹی۔ پارلیمنٹ میں جتنے بھی لبرل پارٹی کے ارکان منتخب ہوتے ہیں وہ پارلیمانی پارٹی کی رکنیت رکھتے ہیں، اور 1935 کے بعد لبرل پارٹی کی نمائندگی بہت کم رہ گئی ہے، اس لیے پارلیمانی پارٹی کی اہمیت بھی کم ہوتی گئی ہے۔ اور جب پچھلے سالوں میں دوبارہ لبرل پارٹی نے سر ابھارا تو پارلیمنٹ میں اس کے نمائندوں کی تعداد میں کچھ اضافہ ہوا، تو پارلیمانی پارٹی کی بھی رکنیت میں کچھ ہمیں اضافہ دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ اس کے بعد جو تھرڈ پارٹی ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے لیبر پارٹی۔ 19 سینچری میں برطانیہ میں مزدوروں کی ٹریڈ یونین کی مدد سے بنائی جانے والی پارٹی تھی لیبر پارٹی، اور 1906 میں پہلی بار یہ پارٹی کامیاب ہوئی کہ اپنے نمائندوں کو پارلیمنٹ میں بھیج سکی۔ 19 سینچری میں ایک تو سوشلسٹ انقلاب آئے بہت سارے کنٹریز میں، اور خاص طور پر کہ روس میں بھی، اور جس سے پورے یورپ کو متاثر کیا۔ اور اس کے بعد فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو اکنامک ڈپریشن دیکھا کنٹریز نے، خاص طور پہ برطانیہ نے، اس کے بعد لیبر پارٹی بہت زیادہ پاپولر ہو گئی، اور برطانیہ کیونکہ خاص طور پر ایک انڈسٹریلسٹ کنٹری ہے، اس وجہ سے بھی وہاں پر مزدوروں کے حقوق کا نعرہ لے کر یہ پارٹی کافی پاپولر ہوئی، اور 1924 میں پہلی بار اس کی ایک مخلوط حکومت قائم ہوئی۔ 1935 کے بعد لیبر پارٹی کو عروج حاصل ہوا، اور اس نے لبرل پارٹی کی جگہ لے لی۔
1945 میں لیبر پارٹی برطانیہ کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئی، اسے حکومت بنانے کا موقع ملا، اور اس کے بعد سے جو دو جماعتی نظام نظر آتا ہے اس میں کنزرویٹو کا پارٹی کا مقابلہ ہمیشہ سے لبرل پارٹی سے ہونے لگا ہے، اور ابھی تک یہ برطانیہ کی بہت مضبوط پارٹی سمجھی جاتی ہے اور برطانیہ کی سیاست میں اس کا بہت عمل دخل ہے۔ لیبر پارٹی مارکسزم کے خلاف ہے، یعنی یہ پارٹی لیبرز کے نام سے ہے، اور جو مارکسزم ہے یا اشتراکیت ہے وہ بنیادی طور پر مزدوروں کے ہی تحفظ کے لیے ایک ایسا نظریہ ہے جو مزدوروں کے تحفظ کا دعوے دار ہے اور یہ مزدوروں کے حق کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کے باوجود لیبر پارٹی مارکسزم کی مخالفت کرتی ہے، اور اس کا جو منشور ہے وہ مارکسزم سے بالکل بھی اس سے متاثر ضرور ہے، لیکن یہ اس کے اصولوں پر عمل نہیں کرتی۔ اس کے جو بنیادی مقاصد یا منشور ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ محنت کش طبقے کو، یعنی ہر مزدور کو، چاہے وہ مزدور ہے، کسان ہے، فیکٹری اونر ہے یا کوئی بھی ورکر ہے، اس کو استحصال سے بچانا چاہتی ہے اور دولت کی منصفانہ تقسیم کی حمایت کرتی ہے۔ یہ اشتراکی اصول ہیں، اور اشتراکی اصولوں پر یقین رکھنے کے باوجود یہ مارکسی اشتراکیت کے اوپر یقین نہیں رکھتی، بلکہ جمہوریت کے ذریعے اشتراکیت کو نافذ کرنا چاہتی ہے۔ یہ نیشنلائز کرنا چاہتی ہے سرکاری ملکیت کو، پیداواری ذرائع کو، تاکہ اور سرکاری ملکیت میں لینا چاہتی ہے، یعنی کہ قومیالنا چاہتی ہے، اور یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیشنلائز کرنا چاہتی ہے تاکہ امیر اور غریب کا فرق مٹ جائے، اور جو بنیادی صنعتیں ہیں ان کو قومی ملکیت میں لے کر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو سوشلسٹ طریقے ہیں ان کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتی، اور 1945 سے 1951 تک، جب سے جو لیبر پارٹی تھی، اس کی پہلی ایک مکمل حکومت تھی، اس میں اس نے بینک آف انگلینڈ، الیکٹرک سپلائی، اسٹیل اور شوگر ملز جو تھیں ان کو، اور جو انٹرنل ٹرانسپورٹ تھی اس کو نیشنلائز کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے میڈیکل سروس کو سرکاری تحویل میں لے لیا۔ بین الاقوامی معاملات میں لیبر پارٹی کا منشور بھی کافی انقلابی نوعیت کا تھا، اس میں ہے اور ابھی تک ہے، اور یہ قوموں کی آزادی کی حمایت حاصل کرتی ہے۔ برصغیر پاک و ہند کو کنزرویٹو پارٹی آزاد کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن 1945 میں جب لیبر پارٹی برسر اقتدار آئی تو اس نے اقتدار سنبھالنے کے بعد جو آزادی کا منصوبہ بنایا، جس کو ہم 3 جون کا منصوبہ کہتے ہیں، یہ اسی پارٹی کے دور میں منظور ہوا، اور انڈیا اور پاکستان کو تقسیم کیا گیا اور آزاد کیا گیا۔ یعنی برصغیر کی تقسیم اور آزادی کا پلان جو تھا 3 جون کا منصوبہ، وہ لیبر پارٹی نے منظور کیا تھا۔ اس کے علاوہ کینیڈا اور آسٹریلیا کو بھی ڈومینینز کا درجہ دیا گیا لیبر پارٹی کے دور میں، یعنی ان کو بھی آزاد کیا گیا۔ اسی طرح کنزرویٹو پارٹی جو ہے جنوبی افریقہ اور روڈیشیا میں سفید فام قوموں سے رابطے کی حامی ہے، لیکن جو لیبر پارٹی ہے اس نے ہمیشہ اقلیت کی حکومت کی مخالفت کی ہے، یعنی کہ یہ لیبر پارٹی نسلی جو فرق ہے اس کو، قدامت پسند نظریات کو، اور جو مختلف اقوام کو جو سامراجیت کا شکار کر کے ان کے اوپر مختلف ممالک کے ریسورسز پر قبضہ کرنے کی مخالفت کرتی ہے۔ لیبر پارٹی کی تنظیم اس طرح ہوتی ہے کہ اس کی جو اینول کانفرنسز ہیں وہ مقامی حلقوں، ٹریڈ یونین، دانشوروں کی سوسائٹی اور اشتراکی سوسائٹی کے نمائندوں سے ہر سال یہ سالانہ کانفرنسز منعقد ہوتی ہیں۔ سال میں کم از کم یہ ایک بار منعقد ہوتی ہیں، جس میں جو پارٹی کا منشور ہے اس کو تشکیل دیا جاتا ہے اور دستور کو تشکیل دیا جاتا ہے، اور اس میں ترمیم کرنے کا اختیار بھی اسی کمیٹی کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے اس کی انتظامی کمیٹی، یہ 27 افراد پر مشتمل ہے، اور ان کا بھی ہر سال سالانہ اس کا کانفرنس میں منتخب کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر مختلف ٹریڈ یونینز کے نمائندے بھی شریک ہوتے ہیں۔ خواتین کو بھی اس میں 5 سیٹیں دی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ انتظامی جو کمیٹی ہے یہ پالیسیز کو ترتیب دیتی ہے اور سالانہ کانفرنس اسے منظور کرتی ہے۔ کمیٹی کا اس کا منتھلی اجلاس بھی ہوتا ہے جو چند دن تک جاری رہتا ہے، اور علاقائی یونٹوں کو بھی یہ کنٹرول کر کے ان کو بھی ہدایات جاری دیتی رہتی ہے، اور یہ بھی جائزہ لیتی ہے کہ پارٹی منشور کے اوپر عمل ہو رہا ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ اس کا جو مرکزی دفتر یا ہیڈ آفس ہے، انتظامیہ کمیٹی پارٹی کے مرکزی دفتر کو بھی منظم کرتی ہے، اور اس کی مدد کے لیے پارٹی کو دیگر تنظیموں پر بھی کنٹرول حاصل کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پریس اور ابلاغیہ عامہ کے دیگر ذرائع سے بھی رابطہ قائم رہتا ہے تاکہ پارٹی کے پروگراموں کو ان کے ذریعے پھیلایا جا سکے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک پارلیمانی پارٹی بھی ہے۔ پارلیمانی پارٹی کے ارکان میں سے لیبر پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے ارکان ایک پارلیمانی پارٹی بناتے ہیں۔
ان کے اجلاس بھی اکثر منعقد ہوتے ہیں۔ پارلیمانی پارٹی اپنے سربراہ کو چنتی ہے۔ اگر پارلیمنٹ میں آدھی سے زیادہ نشستوں پر قابض ہو جائے تو اس کا سربراہ وزیر اعظم بنتا ہے اور پارلیمانی پارٹی کے ارکان میں سے وزراء کا تقرر کرتا ہے۔ تو یہ وہی چیز ہے جو آپ کو کنزرویٹو پارٹی میں بھی نظر آتی ہے، اور جو جتنے بھی بنیادی فیصلے ہیں وہ پارلیمانی تنظیم ہی کرتی ہے، اور پارٹی پارلیمنٹ میں اکثریت میں ہو یا اقلیت میں، یعنی رولنگ میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، اس کی اہمیت، اس پارلیمانی پارٹی کی اہمیت کم نہیں ہوتی اور یہ اپنے فرائض مسلسل ادا کرتی رہتی ہیں۔ اگر ہم اوورآل ایک انالیسس کریں ان تینوں پارٹیز کا، تو ہمیں کنزرویٹو اور لیبر پارٹی کے بنیادی اصولوں میں اختلاف نظر آتا ہے۔ کنزرویٹو پارٹی سرمایہ دارانہ نظام کی حامی ہے، جس کے حامی عمرا، جاگیردار، صنعت کار طبقہ ہے اور بڑے بڑے مذہبی پادری، اور یہ معاشرتی اور معاشی نظام کی دائی ہے، اور یہ ذاتی ملکیت کے حق میں ہے۔ جبکہ جو لیبر پارٹی ہے یہ اشتراکیت کی حامی ہے اور پیداواری ذرائع کو اجتماعی ملکیت میں لینے کی حمایت کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جمہوری اصولوں پر یقین رکھتے ہوئے اشتراکیت کے اصولوں کو نافذ کرنا چاہتی ہے۔ اگر ہم اوورآل دیکھیں تو ان دونوں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے بنیادی نظام میں اور بنیادی جو ان کے نظریات ہیں اس میں ہمیں واضح فرق نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اب ہم دیکھیں تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے کنزرویٹو پارٹی نے بہت ساری ایسی پابندیوں کو قبول کیا ہے، اور جو کہ جن کی وہ شدت سے مخالفت کرتی تھی، اور اپنے اس نے جو منشور ہے اس میں کافی تبدیلیاں لائی ہیں، اور یہ بھی اب جو نئے رجحانات ہیں ان کی حمایت کرتی ہے، لیبرز کے لیے کام کرتی ہے۔ اسی طرح جو لیبر پارٹی ہے اس نے بھی اب جو صنعتوں کے ڈھانچے میں تبدیلیاں کر کے اور ساری صنعتوں کو قومیانے کی پالیسیز کو ترک کر دیا ہے، تو اس طرح ہمیں اندرونی طور پر ان دونوں سیاسی جماعتوں میں اب کوئی بہت بڑا ان دونوں کے درمیان فرق نظر نہیں آتا، اور اوورآل اگر بیرونی طور پر ان دونوں جماعتوں کی پالیسیز دیکھی جائیں تو اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ اسی لیے ہم برطانیہ میں دیکھتے ہیں کہ لیبر پارٹی کی حکومت آئے یا کنزرویٹو کی، برطانیہ کی جو انٹرنیشنل پالیسی ہے اس کے اندر کوئی چینجز ہمیں نظر نہیں آتے۔ دونوں پارٹیوں کا پروگرام یہی ہے انٹرنیشنلی کہ وہ امریکہ اور مغربی یورپ سے قریبی واسطہ رکھنا چاہتے ہیں، دولت مشترکہ کے ذریعے برطانوی نوآبادیات سے تعلق رکھتے ہیں، اور اوورآل جو ان کی ہمیں انٹرنیشنل پالیسیز ہیں برطانیہ کی، جس طرح سے اس نے وار اگینسٹ ٹیررزم میں امریکہ کا ساتھ دیا اور بڑے عرصے تک کی اس کے ساتھ رہا، تو یہ اس طرح کی جو پالیسیز ہیں اس میں ہمیں برطانیہ کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آتا اس کی انٹرنیشنل پالیسیز میں۔ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ دونوں پارٹیز کے جو انٹرنیشنل منشور ہیں وہ اس میں کوئی خاص چینجز نہیں رکھتے، اور نیشنلی بھی ان دونوں کے جو نظریات ہیں اس میں فرق ضرور پایا جاتا ہے، لیکن بہت زیادہ فرق یا بہت زیادہ جو انقلابی ایک فرق تھا دونوں پارٹیز کا وہ اب ختم ہو کر آ گیا ہے۔